الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے میرے کریم ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ اور کسی نے بہت خوب کہا ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، آپ مجھ سے پیشتر دو بہت ہی بہترین خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ سید محمد قادری صاحب قبلہ کا خطاب یقیناً دور حاضر کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد
यूनुस रजवी साहब किबला ने भी अपने एतबार से आपकी इस्लाह करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन तमाम साथियों को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर सिला अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिस तरह से आपने हमारे साथियों का साथ दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा भी साथ देंगे और मेरी गुफ्तगू को सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल के निहा खानों में भी जगह देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त इस्लामी साल का 7वां महीना, जिसे माह रजबुल मुरज्जब कहते हैं, हमारे और आपके सामने से अपने फ्यूज बरकात को लुटाता हुआ तेजी के साथ रवां और दवा है। इस माह मुबारक की 6 तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए, इसे मनाने के लिए दूर दराज से लोग ख्वाजे ख्वाजगा, ख्वाजे हिंद, अताए रसूल, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी चिश्ती रदी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमने और आपने आज की महफिल को अताए रसूल ख्वाजे ख्वाजगा के नाम पर मंसूब किया है और साथ ही इसे इस्लाह मुआशरा का भी टाइटल दिया है। मैं इंशाअल्लाह ये दोनों बातें अपने शऊर के मुताबिक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, इस नियत के साथ कि मैं जो कुछ कहूं रब तबारक तआला उस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं एक बात बहुत माजरत के साथ कहूंगा, हम और आप जो बुजुर्गान दीन के नाम पर महफिलें मुनक्किद करते हैं या औलिया इकराम की तारीखें जो वक्तन फवक्तन मनाया करते हैं, आज हमारे और आपके हालात को देखकर यूं महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक रस्म है जिसको हम और आप सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। याद रखें, बुजुर्गान दीन के नाम पर महफिलों का मुनक्किद करना या उनकी तारीखें मनाना, यह महज किसी रस्म रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि इन बुजुर्गों के नाम पर तारीखें, इन बुजुर्गों के नाम पर महफिलें मुनक्किद करने का असल मकसद यह था कि इन अल्लाह वालों की जिंदगी को देखें और हम अपनी इस्लाह करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। लेकिन हमने इसको एक महज रस्म बनाकर जिंदा रखा है। आज हमारी अक्सरियत जो ऐसी महफिलों में आती है, वो इशा की नमाज पढ़कर नहीं आती और घर जाने के बाद फजर की नमाज में उठती नजर नहीं आती है। मैं पूछता हूं, हमने अताए रसूल के नाम पर यह महफिल मुनक्किद की है और जानते हैं उनकी शान क्या थी। चाहे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, चाहे तमाम वलियों के इमाम सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, चाहे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, इन तीनों की जिंदगी में एक बात सिमिलर नजर आती है, नुमाया नजर आती है, एक जैसी नजर आती है। और जानते वो क्या है? ये तीनों वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने 40-40 साल तक इशा के वजू से नमाज फजर को अदा फरमाया है। लेकिन हमारा और आपका हाल क्या है? हम इन बुजुर्गों के नाम पर महफिलें तो सजाते हैं, इन बुजुर्गों के नाम पर नजर नियाज का एहतमाम भी करते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर हम अपने आप को चलाने की कोशिश नहीं करते। जबकि मोहब्बत का असल सबूत सिर्फ जबान से नाम लेना नहीं है, बल्कि मोहब्बत का असल सबूत यह है कि जिनसे मोहब्बतों के दावे हम करते हैं, हम अपने आप को उन्हीं के सांचे में ढालने की कोशिश करें।
ایک آدمی محبت رسول کے دعوے لاکھ کرے لیکن روزانہ شراب بھی پیتا ہو. ایک آدمی محبت رسول کے دعوے لاکھ کرے لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا احترام نہ کرتا ہو. ایک آدمی محبت رسول کے دعوے لاکھ کرے لیکن زنا کے بازار میں بھی آتا جاتا ہو. ایک آدمی محبت رسول کے دعوے لاکھ کرے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہو. ایک آدمی محبت رسول کے دعوے لاکھ کرے لیکن جوا بھی کھیلتا ہو, شراب بھی پیتا ہو, جھوٹ بھی بولتا ہو, ایک دوسرے کی غیبت و چگلی کرتا ہو, تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بندہ اپنے دعوے میں کھرا اترتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے وہ دعوے میں سچا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو محض زبانی دعوے اور ہیں اور عمل کر کے دکھلانا اور ہے. غریب نواز کی زندگی دیکھیں. غریب نواز نے محبت رسول کے دعوے نہیں کیے تھے, آپ نے ڈھنڈورے نہیں پیٹے تھے, آپ نے محبت رسول کے اظہار کے لیے ظاہری تام جھام نہیں کیا تھا, بلکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر, نبی کی سنتوں کو اپنا کر, نبی کے اخلاق و کردار کو اپنا کر اپنے آپ کو محبت رسول کا اصل معنوں میں پیکر بنا لیا تھا, ثبوت بنا لیا تھا. اور جب غریب نواز چلتے پھرتے تھے تو یہ دعویٰ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں, بلکہ دیکھنے والے خود کہتے تھے کہ صحیح معنوں میں یہ نبی سے محبت کرنے والا چلا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو ان بزرگوں کے نام پر محفلیں سجیں تو ہمیں اور آپ کو اسی نیت کے ساتھ آ کر بیٹھنا چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو سنیں گے اور اپنا علاج کرنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم محفلیں خوب سجائیں, نعرے بھی لگائیں, ڈیگیں بھی کریں, نذرانے بھی لٹائیں, لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند نہ بنائیں. تو ہم تو دعویٰ کریں گے غریب نواز کا غلام ہونے کا, لیکن کیا ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ واقعی یہ غریب نواز کا غلام ہے, غریب نواز کا چاہنے والا؟ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا مزے سے قوالی سنتے ہیں, پوری رات قوالی سنتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے, یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چرس چلم گانجے کے دم لگاتے, افیم کھاتے اور اپنے آپ کو غریب نواز کا عاشق کہلاتے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں, جو غریب نواز کے راستے پر نہ چلتا ہو, وہ دعوے ہزار نہیں لاکھ کرے, کیا اس کے دعوے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں معذرت کے ساتھ ایک چبھتی ہوئی بات کہوں گا. غریب نواز کے عرص پاک کی تاریخ ہے. آپ ریلوے اسٹیشن پر جا کر کھڑے ہو جائیں اجمیر شریف میں, آپ کو زائرین تو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے, لیکن جب یہ اپنے اپنے شہروں سے نکلتے ہیں, کوئی بامبے سے آ رہا ہے, کوئی دلی سے آ رہا ہے, کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے, ان کو دیکھو 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے تو آ گیا, لیکن دوران سفر جو نمازوں کا وقت آیا ہے اس میں ظالم نے ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کیا ہے, ایک وقت کی نماز ادا نہیں کیا. کیا بتائیے حالت سفر میں نماز معاف ہے؟ نماز معاف ہے. اور جبکہ آج کے دور میں تمام سہولتیں موجود ہیں, آپ اطمینان سے وضو بھی کر سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ارے غریب نواز کا دور دیکھیں, غریب نواز نماز تو دور کی بات, ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی. وضو کے لیے غلام پانی لینے گیا انا ساگر پر تو اس پر پہرے لگا دیے گئے. جب مسجد تعمیر کرنے کی باری آئی تو پابندی لگا دی گئی پرتھوی راج چوہان کی طرف سے
کہ تمام دکانداروں سے کہہ دو کہ مٹی کا تیل کوئی بھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں بیچے گا، تاکہ یہ مٹی کے تیل کی مدد سے چراغ جلا کر رات کے اندھیرے میں مسجد کے تعمیر کا کام نہ کر سکے۔ تاریخ موجود ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا چاہا تو پابندی، وضو کے لیے پانی منگانا چاہا تو پابندی، ارے کچھ دیر سکون سے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھنا چاہا تو پابندی۔ لیکن بتاؤ کیا غریب نواز نے کمپرومائز کیا ہے؟ پرتھوی راج چوہان کی طاقت کے سامنے غریب نواز نے سرنڈر کیا ہے؟ شریعت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کل جب پہرے تھے، پابندیاں تھی، ارے فوج لگی تھی، جان پر بنی تھی، اس وقت بھی غریب نواز نے شریعت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج تو ہم اور آپ بڑے امن و امان کے ماحول میں ہیں۔ آج سجدہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آج اذان دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آج مسجد و مدرسہ تعمیر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آج جلوس جلسے نکالنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے اسی غریب نواز کے قدموں کی برکت سے ہمارے اور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، تو ہم غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو اچھی طرح یاد رکھنا، محض زبانی جمع خرچ سے آپ دنیا میں لوگوں کو خوش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ زبانی جمع خرچ جو ہے یہ آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب دھیرے 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 غریب نواز کے غلاموں کی تعداد بڑھنے لگی، لوگ مسلمان بننے لگے، تو کچھ مریدوں نے مشورہ دیا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم ہندوستان کی سرزمین پر مسجد تعمیر کریں، اللہ کا گھر بنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا اللہ کا گھر بنانا، مسجدیں بنانا، یہ میرے آقا کی بھی سنت ہے اور غریب نواز کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آج کئی مسجد بنانا ہو تو بیچارے ذمہ دار گلی گلی کوچے کوچے بھٹکتے کہ کہیں سے کچھ مدد ہو جائے۔ آج جمعہ میں یہاں، کل جمعہ میں وہاں، جولی لے کر کھڑے چندہ مانگ رہے، لیکن لوگ مدد نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے گھر کے لیے مانگتا ہے، اپنے گھر کے لیے، جبکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مسجدوں کے لیے چندہ مانگنا یہ آج کے عام مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کے لیے لوگوں سے مدد طلب کرنا یہ میرے آقا کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ مسجد نبوی شریف بنانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے صحابہ کو آمادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کی تعمیر کرتے، دن کے اجالے میں تو پرتھوی راج چوہان اس کے فوجی بنانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو رات کو چراغ جلا کر آپ کے غلام جو ہے مسجد کے تعمیر کا کام کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں مسجد بناتے تھے۔ تھوڑی بنیاد پڑ گئی، دیواریں اٹھنے لگی، پرتھوی راج چوہان کو خبر ہوئی، اس نے کہا کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بن کیا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، مسلمان رات کے اندھیرے میں اس کی تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کھل کر مقابلہ کرنا تو مشکل ہے، اس کی وجہ کہ وہ دیکھ چکا تھا، مقابلے میں جس کو بھیجا آیا تو پرتھوی راج چوہان کا ایجنٹ تھا، گیا تو غریب نواز کا غلام بن کر گیا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا کہ اگر ڈائریکٹلی اوپنلی مقابلے میں آیا تو پتہ نہیں اپنا کیا ہوگا، تو اس لیے اس کی جرت تو نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ کام کرو، بازار میں اعلان کرا دو کہ کوئی دکاندار مسلمانوں کو مٹی کا تیل نہیں دے گا، کیروسین نہیں دے گا۔ جب مٹی کا تیل ملے گا نہیں تو چراغ جلے گا نہیں، اور جب چراغ جلے گا نہیں تو ظاہر ہے جو یہ بنانا چاہتے وہ بنے گا نہیں۔ اعلان کر دیا گیا۔ اب جب مسلمان بازار پہنچے تو دکانداروں نے کہا کہ ہم مٹی کا تیل تمہیں نہیں دیتے۔ کہا ہم تو قیمت دینے کو تیار، تو نے کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، آج کیوں نہیں دیتا؟ تو جواب دیا کہ فوجیوں نے آ کر دھمکی دی ہے، اگر ہم نے چوری چھپے بھی دے دیا اور پتہ چل گیا تو جان سے ہاتھ دھونی پڑے گی، اس لیے ہم نہیں دیتے۔ اب لوگ پریشان پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں کہ حضور لوگ مٹی کا تیل دینے کو تیار نہیں، اب مسجد کی تعمیر کا کام کیسے ہوگا؟
تو جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ تاریخ گواہ ہے، آپ نے فرمایا ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کے لیے بیٹھوں تو تم ایک برتن لے آنا، میرے وضو کا پانی اس برتن میں جمع کر لینا، اور اسی برتن کے وضو کے پانی کو اپنے چراغوں میں ڈال دینا، اور جب رات ہو تو اس چراغ کو روشن کر دینا۔ آپ کے اس فرمان پر مریدوں نے عمل کیا، اور جانتے نتیجہ کیا ہوا؟ ارے کل رات تک جو چراغ مٹی کے تیل سے جلتا تھا، اب غریب نواز کے وضو کے بچے پانی سے جلنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بتانا مقصد یہ تھا کہ راستے میں کتنی بھی رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن غریب نواز نہ تھکے ہیں، نہ رکے ہیں، نہ سرنڈر کیا ہے، بلکہ آگے بڑھتے رہے، اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا جب تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلو گے تو تمہیں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہو اور اللہ کی ذات پر یقین ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن آج تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سے اللہ کے سجدے نہیں ہوتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا میرے بھائی، ہماری اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں اور جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں۔ ہمارے یہاں جلسوں کی کمی نہیں، تقریروں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اعلان سن لیا، ایک اجتماع ختم ہوا نہیں، اگلے 2 پروگرام کا اعلان پہلے ہی ہو گیا۔ پتہ یہ ہے نا، سال بھر سلسلہ جاری رہتا ہے، سال بھر۔ اگر 11ویں شریف کے جلسے، 6ٹی شریف کے جلسے، 12ویں شریف کے جلسے، ماہ محرم الحرام کے جلسے، اگر سال بھر ہونے والے ان جلسوں کو کاؤنٹ نہ بھی کریں، صرف جمعہ کی تقریر آپ لے لیں، مہینے میں کتنے جمعہ آتے ہیں جی؟ 4۔ سال بھر میں کتنے ہو گئے؟ 52۔ سال بھر میں ٹوٹل 52 جمعہ آتے ہیں۔ چلیے 52 نہیں 50 پکڑ لیں آپ۔ کتنا؟ 50 ہوتے 52 ہیں، 50۔ ایک جمعہ میں آدھے گھنٹے تقریر ہوتی ہے۔ کتنے گھنٹے کی؟ آپ کے یہاں زیادہ ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ آدھے گھنٹے کی تقریر۔ تو اگر ایک جمعہ میں آدھے گھنٹے کی تقریر، سال بھر میں 50 جمعہ، تو پورے سال ہم نے اور آپ نے 25 گھنٹے تقریر سنا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ اب میں صرف جمعہ کی مثال دے رہا ہوں، 25 گھنٹے۔ اب ذرا سوچیں، آج ہماری عمر 25 سال، 30 سال، 40 سال، 45 سال، اگر ایک سال میں یہ مسلمان صرف جمعہ کی آدھے گھنٹے کی تقریر سنتا ہے تو سال بھر میں اس نے 25 گھنٹے تقریر سنا ہے تو 40 سال کا ہو گیا۔ ہر سال 25 گھنٹے تقریر سنتا ہے تو کیلکولیشن کر کے اب تک کتنے گھنٹے تو تقریر سن چکا۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہر سال 25 گھنٹے تقریر سننے کے بعد بھی اگر استنجا کرنے کا شعور نہیں آیا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا، غسل کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، ارے روزانہ تقریریں سن سن کر اور سال بھر 25 گھنٹے تقریر سن کر اگر ہمیں اور آپ کو آج بھی 5 کلمہ نہیں آیا تو ہم نے سال بھر تقریر سن کر بھلا حاصل کیا کیا؟ اور اسی لیے میں ذمہ داری سے کہوں گا، تحریک سنی دعوت اسلامی یہ محض تقریر کرنے والوں کی تحریک نہیں ہے، یہ محض جذباتی گفتگو کرنے والوں کی تحریک نہیں ہے، یہ محض بھیڑ بھاڑ جمع کرنے والی تحریک نہیں ہے، بلکہ سنی دعوت اسلامی فتنوں کے دور میں اللہ کی ایک عظیم نعمت کا نام ہے کہ اس تحریک سے وابستگی کی بنیاد ایمان و عقیدہ بھی بچ جاتا ہے، ایمان و عقیدہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو محفلوں میں، اجتماع اور جلسوں میں صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہ آیا کریں، کانوں کی لذت کے لیے نہ آیا کریں، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آیا کریں کہ انشاءاللہ۔ دیکھیں چسکوں میں یہ جو چسکا ہوتا ہے نا، لذت، مزہ تو آتا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے مجھے، آپ نے چٹنی روٹی کبھی کھائی ہے؟ کھایا ہے نا؟
چٹنی میں لذت ہوتی ہے کہ روٹی میں؟ جی چسکا کس میں ہوتا ہے؟ مزہ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں نا، چٹنی میں۔ لیکن چٹنی سے پیٹ بڑھتا ہے کہ روٹی سے پیٹ بڑھتا ہے؟ چٹنی سے پیٹ تو نہیں بڑھتا نا۔ اچھا چٹنی اور روٹی کھاتے ہیں، روٹی میں لذت نہیں، چٹنی میں لذت ہے۔ زبان کو مزہ ملتا، چسکا ملتا تو چٹنی سے، لیکن اگر اس بندے کو کوئی مرض ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر روٹی سے منع نہیں کرتا، چٹنی سے منع کرتا ہے کہ اب یہ چٹکارا کھانا بند کر دو آپ، اب یہ تیل مسالہ کھانا بند کر دو آپ، یہ مرغ مسلم کھانا بند کر دو آپ۔ پتا چلا چسکے وقتی طور پر اچھے تو لگتے ہیں لیکن چسکوں سے نفع نہیں ہوتا۔ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اے مسلمانوں صرف چسکوں کے چاہنے والے نہ بنو، بلکہ ایسی محفلوں میں آؤ تو مقصد محض کانوں کی لذت نہ ہو، بلکہ مقصد اپنی زندگی کو بدلنا ہو۔ کہے انشاءاللہ۔ اور یہ اجتماعات، یہ محفلیں سنی دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع ہو، منتھلی اجتماع ہو، اینولی اجتماع ہو، قافلہ ہو، درس ہو، تربیت ہو، تعلیم بالغہ ہو، مکتب ہو، ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے۔ ہم صرف کانوں کی لذت کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن موضوع اور موقع کے اعتبار سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ زارو قطار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ سسکیاں بند گئیں آپ کی۔ جب کچھ سکون ملا، تسلی ہوئی تو مریدوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضور آپ اتنا رو رہے تھے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، جو لذتیں ملتی تھی نا، جو خشوع اور خضوع ملتا تھا نا، مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے میں نے نماز مکمل کی، اس کے بعد بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ آخر کون سی چوک ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں نماز کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ تو فرماتے جب بہت غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ دوران وضو جلد بازی کی وجہ سے آج میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ فرماتے جب غلطی کا احساس ہوا کہ خلال رہ گیا، اس وجہ سے نماز کی لذت سے محروم ہو گیا۔ فرماتے پھر دوسری طرف یہ خیال آیا کہ خلال کرنا یہ فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ فرماتے کہ میں نے فوراً یہ سوچا کل قیامت کے دن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گریبان کو پکڑ لیا اور مجھ سے کہا معین الدین میں نے تجھے ہند کا راجہ بنایا، میں نے تبلیغ دین کے لیے تجھے ہندوستان روانہ کیا، لیکن تو نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میری سنت کو تو نے ترک کر دیا، میری سنت کو تو نے چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فوراً دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اگر میرے آقا نے اس سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو پھر آقا کی پکڑ سے مجھے کون چھڑا سکے گا؟ کہتے فوراً میں رونے لگا، اور 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جب بھی مجھے وہ سنت کا چھوڑنا یاد آتا ہے میں یوں ہی زاروں قطار رونے لگتا ہوں کہ آقا مجھ پر رحم کر کر مجھے معاف کر دے، اور قیامت کے دن آقا اس وجہ سے میری پکڑ نہ کریں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ایک سنت اگر رہ جائے غلطی سے تو غریب نواز 30 سال تک روتے نظر آتے ہیں، اور آج غریب نواز کی مزار پر حاضری دینے والا، آج غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، آج غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے والا، آج غریب نواز کے نام پر نعرے لگانے والا، ارے اپنا گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر غریب نواز کی چوکھٹ پر ہر چھٹی کو حاضری دینے والا، اس کو دیکھو تو پتا چلے گا سنتوں سے اتنی محبت کرنا درکنار، ارے وہ تو فرائض و واجبات کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جا کر دیکھو غریب نواز کی بارگاہ میں یہ جو ہزاروں لاکھوں حاضری دیتے ہیں، ان میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کتنے ایسے ہیں
جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہوں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. میں پوچھتا ہوں ماں باپ کی عزت جو نہ کرے غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری اس کو نفع پہنچا سکتی ہے؟ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری اس کو نفع پہنچا سکتی ہے؟ ارے جو شراب پیے، چرس چلم گانجے کے دم لگائے، جو سود کا کاروبار کرے، جو سٹے کا نمبر نکالے، جو جوا کھیلے، جو کورکس کا، وائٹنر کا، ہیروئن کا، ڈرگز کا استعمال کرے، کیا بتاؤ غریب نواز کی چوکھٹ کی حاضری اسے نفع پہنچا سکتی ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ایک بندہ زندگی بھر حقوق اللہ ادا کرتا رہے لیکن حقوق العباد کی پرواہ نہ کرے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے اس بندے کو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس کا حق مارا ہے وہ بندے خود اسے معاف نہ کر دیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا، لوگوں کو گالیاں دینے والا، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا، لوگوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے والا، کیا غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دے کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان محفلوں کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں انشاءاللہ. اور اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں آج آپ کو سمجھانا چاہوں گا. آپ کو پتا ہے گناہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں جتنے موجود ہیں کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب گناہ میں ملوث ہیں. آپ جانتے گناہ کہتے کسے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ارے 2 4 8 10 نہیں، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد ہم اور آپ نہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی کہ سینکڑوں ایسے گناہ ہیں جن کو سوسائٹی میں ایسے سجا دھجا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کرنے والا اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، اسکول میں اینول فنکشنز ہو رہے تھے. کسی نے ہم سے آ کر کہا کہ فلاں اسلامک اسکول کے اندر، اس اسکول کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلامک اسکول ہے، فلاں اسلامک اسکول کے اندر بھی باقاعدہ اینول فنکشن کے موقع پر فلمی گانے بجائے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی دھنوں پر نچایا گیا ہے. ماں بھی بیٹھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی بیٹا دیکھ رہا ہے، چاچا بھی، ماموں بھی، سر بھی، پروفیسر بھی، پرنسپل بھی، سب. ڈھول بج رہا ہے، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، سارنگی ہے، لیکن اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے گنائی حرام ناجائز، لیکن اسکولوں میں اینول فنکشن کے نام پر یہ کیا جاتا ہے اور دنیا کیا بتاؤ اس کو گناہ تصور کرتی ہے. گناہ تصور. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، باقاعدہ اسلامک اسکول ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان اسکولز کے اندر بھی کوئی ایجوکیشن کا نظام ہے. 8th 9th 10th کے لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ایک کلاس روم میں بیٹھتے ہیں. اسلامک اسکول ہے تو شریعت نے تو اجازت نہیں دی تھی، پھر یہ کیا ہے؟ کوئی گناہ تصور نہیں کرتا، بلکہ اس کو بھی عام بات سمجھا جاتا ہے. عام بات. اور ہم نے بھی سمجھا کہ اسلامک اسکول کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے اس میں ایک کتاب اسلامک رکھ دو، ان کو کلمہ یاد کرا دیا کرو، دعائیں یاد کرا دیا کرو، سنتیں بتا دیا کرو، بس یہی کافی ہے اسلامک اسکول کا لیبل استعمال کرنے کے لیے. اور اس کے نام پر ہم اندر چاہے جو بھی خرافات کریں، نام ہو اسلامک اسکول کا اور اندر لڑکوں ہی کو نہیں لڑکیوں کو ڈانس بھی سکھایا جائے. نام ہو اسلامک اسکول کا اور پڑھانے والیاں باقاعدہ بڑے بڑے لڑکوں کے سامنے بن حجاب بن نقاب کے آئیں جائیں. یہ میں صرف اسکول کی ایگزامپل دیتا ہوں، ایسے کئی ایگزامپلز میں دے سکتا ہوں
کہ جو گناہ دن رات ہم اور آپ کرتے ہیں اور آج کے دور میں ان کو ایسے سجا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کرنے والا مسلمان اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ بیٹیاں جا رہی کراٹا سیکھنے کے لیے، کراٹے کلاس میں جاتی ہے، پی ٹی کرنے کے لیے، باقاعدہ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں آج کے دور کی ضرورت سمجھ کر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے گناہ کہتے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہو اسے گناہ کہتے ہیں. اور جس کام کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کام نہ کرنا یہ بھی گناہ کہلاتا ہے. جس کام کو کرنے کا حکم دیا نہ کرو گناہ ہے، اور جس کام سے بچنے کا حکم دیا اور وہ کرو گناہ ہے. آگے بات سمجھ میں آپ کے؟ تو گناہ کی ڈیفینیشن اب یہ بھی سنیں. گناہ کبھی انسان انفرادی طور پر کرتا ہے اور کبھی انسان اجتماعی طور پر کرتا ہے. بہت سے گناہ ہیں جو کبھی انسان اکیلے کرتا ہے اور بہت سے گناہ ہیں ایسے جو انسان اجتماعی طور پر کرتا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں، گناہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اگر گناہ ہے تو یقیناً اللہ اس گناہ کی سزا دے گا. اور جانتے ہو گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. یہ بات اور ہے کہ دنیا میں جب اللہ سزا دیتا ہے ہم اور آپ گناہ کی سزا تصور نہیں کرتے، اور آخرت میں جب سزا ملے گی تو دیر بہت ہو چکی ہوگی، تب پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا، رجوع کرنے کا موقع نہیں ہوگا. تو گناہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اللہ سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک مسجد کا امام مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. وہ جب علماء کو پتا چلا تو وہ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تو پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، اور تو عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا. تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ گناہ کی سزا سنیں آپ، اللہ کیسے پکڑ کرتا ہے سنیں آپ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے بجلی گرے گی تو ہم سمجھیں گے گناہ کی سزا ہے. نماز کا وقت ہے اور ہم مسجد میں نہیں گئے، دکان پر بیٹھے لکوا مار دیا تو ہم سمجھیں گے گناہ کی سزا ہے. اللہ پکڑ کر نہیں رہا، دیوار گری نہیں، بجلی گری نہیں، کاروبار بھی ترقی کر رہا ہے جبکہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہوں لیکن عزت میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو آدمی کبھی یہ سمجھتا نہیں کہ اللہ میری پکڑ کر رہا ہے، لیکن جانتے اللہ کس طرح سے گناہ کی سزا دیتا ہے بندے کو، بندے کا خیال بھی نہیں جاتا ہے. تو مرتد ہو گیا. علماء نے ملاقات کی اور کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دراصل واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک دن میں فجر کے لیے اٹھا، مؤذن کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، میں فریش ہوا، وضو کیا، اس کے بعد میں نے سنت ادا کر لی. پھر سنت ادا کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا کہ ابھی جماعت میں 20 منٹ کا وقت ہے، اٹھ جاؤں گا، بس کمر سیدھی کرنے کی نیت سے لیٹا. لیکن کہتا ہے کہ اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی. میری آنکھ اس وقت کھلی جب مؤذن تکبیر دے رہا تھا، اقامت شروع ہو گئی تھی. آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اقامت شروع ہے اور لوگ صفوں میں آ کر بیٹھ گئے. اب میں نے سوچا کہ میں وضو کرنے جاؤں گا تو یہی میرے مقتدی مجھ پر تانا کریں گے، مجھے برا بلا کہیں گے کہ تمام لوگ نماز پڑھنے آ گئے، اب امام صاحب چلے وضو کرنے. تو کہتا ہے لوگوں کے ڈر سے میں یوں ہی بستر سے اٹھا اور مصلی امامت پر جا کر کھڑا ہو گیا. یعنی سنت پڑھ کر سویا تھا، اور آپ جانتے سونے سے وضو رہتا ہے کہ چلا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے لوگوں کے ڈر سے اسی طرح گیا، کھڑا ہو گیا. میں نے فجر کی نماز پڑھا دی لیکن دن بھر میں نادم رہا، شرمندہ ہوا. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہا کہ میں نے آج بہت بڑی غلطی کی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اتنی بڑی غلطی کی، اپنی ہی نماز نہیں سب کی نماز میں نے برباد کر دی. کہتا ہے دن بھر مجھے احساس تھا غلطی کا، میں شرمندہ رہا. ہفتہ 10 دن گزرا،
اتفاق سے پھر میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ میں سنت پڑھ کر لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو تکبیر شروع تھی، میں جا کر پھر مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ کہتا دوبارہ میں نے ایسا کیا، لیکن پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے، کوئی سزا نہ دے دے۔ میں دن بھر شرمندہ رہا۔ ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا، جب میں سو کر اٹھا تو مجھ پر غسل فرض تھا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ میں غسل کر کے پھر نماز پڑھاتا، تو لوگوں کے ڈر سے، چونکہ جماعت کا وقت قریب تھا، میں بن وضو کے 2-4 بار نماز تو پڑھا چکا تھا۔ آج میں نے ہمت کی اور بنا غسل کے مصلی پر جا کر کھڑا ہو گیا، بنا غسل کے۔ کہتا ہے آج جب میں نے حالت ناپاکی میں امامت کی تو میں نماز تو پڑھا رہا تھا، لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں چھت نہ گر جائے مسجد کی میرے اوپر۔ آج میں نے تو ساری حدیں پار کر دی، کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ کہتا ہے کہ میں نے حالت ناپاکی میں امامت کی، دن بھر کھٹکا لگا رہا، پتہ نہیں کب پکڑ ہو۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اللہ کا عذاب آنا تو دور کی بات، میری عزت میں بھی کوئی کمی نہ آئی۔ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مسافہ کرتے رہے، دست بوسی کرتے رہے، محبت سے مسکرا کر ملتے رہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے یہ معمول بنا لیا، میں اکثر بنا وضو کے نماز پڑھا دیتا تھا۔ کہتا میں نے ہمت کی اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے 2 4 8 10 بار یہ کیا تو کرنے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جو میں نے وعید پڑھی ہے، وہ جو میں نے عذاب کے بارے میں پڑھا ہے، وہ سب تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہے معاذ اللہ۔ میں اتنے دنوں سے یہ سارے کام کر رہا ہوں، لیکن اب تک اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی۔ کہتا ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سب باتیں محض کتابی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کی ذرا بھی حقیقت ہوتی معاذ اللہ تو میں اتنے دن سے بے باکی کے ساتھ کبھی بنا غسل کے، کبھی بنا وضو کے لوگوں کی نمازیں برباد کر رہا ہوں۔ آخر اللہ نے میری پکڑ کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے جب دل میں یہ خیال آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب محض ہوائی باتیں ہیں، اور پھر اسلام سے میرا دل اٹھ گیا۔ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑا۔ اب جانتے جب اس نے یہ کہا تو علماء نے جانتے ہو کیا کہا؟ علماء نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے ظالم تو انتظار میں تھا، تجھ پر بجلی گرے گی، تیرے جسم کو لکوا مارے گا، فرشتے تیرے لیے عذاب لے کر آئیں گے۔ ارے جو تو گناہ کرتا رہا، کیا تجھے خیال نہیں آیا اللہ نے تیرے گناہ کی سزا کے طور پر تیرا ایمان تجھ سے چھین لیا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ تو بغاوت پر اتر آیا، تو مذاق بنانے لگ گیا، اللہ نے ایمان کی دولت چھین لی؟ ہمیں اور آپ کو بھی احساس نہیں ہوتا؟ سنو، یہ جو نمازوں میں دل نہیں لگتا یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے۔ یہ جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد لوگ بھاگتے ہیں، تھیٹر میں 3 گھنٹے بیٹھنے کو تیار، رات کسی گلی کوچے چوک چوراہے پر بیٹھ کر 4 5 گھنٹے پب جی کھیلنے کو تیار، لوڈو کھیلنے کو تیار، یوٹیوب پر بیٹھنے کو تیار، فیس بک اور واٹس ایپ پر گھنٹوں چیٹنگ کرنے کو تیار، لیکن اللہ کے گھر میں جائے تو نہ جا کر سنت پڑھتا ہے اور نہ 2 رکعت فرض کے بعد کی سنت پڑھتا ہے، بلکہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد یوں نکل کر بھاگتا ہے جیسے اللہ کے گھر میں نہیں، تہاڑ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، عمر قید میں ڈال دیا گیا تھا، آج جیل سے چھوٹا ہے، بھاگا ہے اپنے گھر کی طرف۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم اور آپ دن رات جو گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی نحوست اور انہی کا نتیجہ تو ہے مصلی پر دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، ٹوپی پہننے میں دل نہیں لگتا، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں دل نہیں لگتا۔ ارے دعائیں یاد ہوتی ہیں اور وقت پر دعائیں یاد نہیں آتی ہیں، یہ گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ آج بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا،
کرتا, بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی, بھائی بھائی کی عزت نہیں کرتا, پڑوسی پڑوسی کو کھاتا کماتا دیکھ نہیں سکتا. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آج قوم مسلم کا حال یہ ہے, ہم فکر مند ہیں کہ 2019 کے الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا. لوگ رات بھر بیٹھ کر آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں کون ایم ایل اے بنے گا, کون ایم پی بنے گا, کون سی پارٹی جیت کر آئے گی, کون پرائم منسٹر بنے گا. میں کہتا ہوں کہ ذرا مجھے آپ جواب دیں, آپ کا من پسند کینڈیڈیٹ اگر ایم پی بن جائے, آپ کا من پسند کینڈیڈیٹ اگر پی ایم بن جائے, آپ کے گھر سے کیا دودھ شہد کی نہریں جاری کر دے گا؟ آپ کے گھر میں کیا ریزرو بینک کی ٹکسال لا کر لگا دے گا؟ آپ کو فائدے کیا ہونے ہیں؟ ارے آپ اس بات کی فکر تو کرتے ہو کہ 2019 کے الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا, لیکن میں پوچھتا ہوں 2019 کے الیکشن کی فکر کرنے والوں, کبھی تمہیں قبر کی فکر بھی ستاتی ہے, کبھی تمہیں محشر کی فکر بھی ستاتی ہے, کبھی تمہیں قیامت کی فکر بھی ستاتی ہے. ارے 2019 کے الیکشن میں جو ہونا ہے یقیناً وہی ہوگا, لیکن قبر میں میرا کیا ہوگا؟ بتا, اس کا ذمہ دار کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم ایل اے ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے؟ کیا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ارے پولیٹیکل پارٹیز والے یہ دعوے تو کرتے ہیں, اگر میں جیت کے آ گیا تو نالیاں بنوا دوں گا, اگر میں جیت کے آ گیا تو گلیاں بنوا دوں گا, اگر میں جیت کے آ گیا تو سڑکیں بنوا دوں گا, اگر میں جیت کے آ گیا تو اسپتال بنوا دوں گا, اگر میں جیت کے آ گیا تو اسکول بنوا دوں گا, اگر میں جیت کے آ گیا تو تمہارے بچوں کے لیے پارک بنوا دوں گا. ارے وہ پولیٹیکل پارٹیز والے جو آپ کا نوٹ, آپ کا ووٹ لینے کے لیے آپ کو محض دھوکے اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں, کیا بتاؤ وہ جیت کر آئیں گے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں, محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا سکتے ہیں, قیامت کے حساب کتاب سے بچا سکتے ہیں, قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچا سکتے ہیں. ہمیں 2019 کے الیکشن کی فکر ہے, ہمیں فکر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد دعویٰ عاشق غریب نواز, عاشق اہل بیت, عاشق اولیاء اور صوفیاء اور انبیاء, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میں اگر آپ سے پوچھوں سیریا میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کہیں گے سعودی عرب کا ہاتھ ہے. عراق میں جو ہوا, افغانستان میں جو ہوا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کہیں گے امریکہ کا ہاتھ ہے. میں آپ سے پوچھوں اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کہیں گے یہودیوں کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں ہم ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے, فلاں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے, فلاں کے پیچھے سعودیوں کا ہاتھ ہے, ان تباہیوں بربادیوں میں ان یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں ہم یہ سب کہتے تو ہیں, لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی مجھے بتا دے, تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو ظہر کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو دن رات جھوٹ بولتا ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو رات بھر پب جی کھیلتا ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے بھی کیا کہے گا یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے. تیرا اپنا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ کارواں کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ کارواں کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے, تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, کہیں انشاءاللہ. محض زبانی جمع خرچ کرنے والے عاشق رسول نہیں بننا, بلکہ ایسا عاشق رسول بننا ہے جیسے کہ میرے غریب نواز تھے, جیسے کہ میرے غریب نواز. ایک سنت رہ جائے غلطی سے تو 30 سال تک سسکیاں لے کر روئیں, اور یہاں ہر صبح داڑھی منڈا کر بھی چہرے پر پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں. سود کا کاروبار کر کے بھی چہرے پر پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں.
اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھا دکھا کر جھڑک کر اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل کر کے ان کو رلا کر بھی ہمارے ماتھے پر پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. کہیں انشاءاللہ. جانتے اللہ رب العزت توبہ کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، بلکہ فرمایا گیا جس پر میرے رب کا کرم ہوتا ہے رب اسی بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، زندگی بھر گناہ گناہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، باغی تھا. اللہ نے اس پر نظر رحمت فرمایا، اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اس بندے نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، اچانک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب کے ساتھ صلح کر لوں، زندگی بھر جس کی نافرمانی کرتا چلایا کیوں نہ اس کو منا لوں. بیوی نے کہا یہ تو بہت اچھی علامت ہے، اگر دل میں یہ خیال آیا تو بہت اچھی بات ہے، فوراً رب سے سمجھوتا کر لیں، توبہ کر لیں، منا لیں. جو شوہر کہنے لگا تو اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں کسی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے، میں جا رہا ہوں کسی اللہ والے کو ڈھونڈنے تاکہ میں اس کو کہوں کہ تو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. وہ نکل گیا اپنی بیوی کو کہہ کر، جنگلوں بیابان میں بھٹکتا رہا، کوئی اللہ والا نظر نہیں آیا، صحرا میں چلا گیا. عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے رب کو راضی کروں، سمجھ میں نہیں آتا. جانتے ہو صحرا میں جا کر چلانے لگا، اے زمین کے ذرات تم ہی میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اے آسمان تو ہی میری سفارش کر دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اے درختوں کے پتوں تم ہی گواہی دے دو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اے ہوا کی روانی تو گواہ ہو جا کہ میں نے توبہ کر لی اور تو سفارش کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. وہ دیوانوں کی طرح دوڑ رہا تھا صحرا میں اور زور زور سے چلا رہا تھا، اے زمین تو سفارش کر دے، اے آسمان تو سفارش کر دے، اے صحرا تو سفارش کر دے، اے ریت کے ذرات تو سفارش کر دے، اے ہوا کی روانی تو سفارش کر دے. وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر ان چیزوں کو گواہ بنا کر توبہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ رب نے ایک فرشتے کو ڈیوٹی دے دی، فوراً میرے بندے کے پاس جا، اس کا دل بے قرار ہے، اس کو جا کر تسلی دے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اور اس کو خوشخبری سنا دے. اب اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو وہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے. اس کی شان رحیمی اور کریمی کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ارے ہم اور آپ اپنے اگر گناہ کو دیکھیں تو ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ ایک لقمہ حلق کے نیچے اتارنے کی اجازت دی جائے. آدمی ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن مسلسل چھٹی کرے بنا سیٹ کو بتائے تو سیٹ بھی اس کو نوکری پر رکھنا پسند نہیں کرتا ہے کہ تیرا بہت ناٹک ہو گیا، چل نکل یہاں سے، حساب کر لینا 1 تاریخ کو آ کر. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ارے بیوی بات نہ مانے شوہر کی 2-4 بار تو پہلے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، گالی دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا دیتا ہے. مرید بات نہ مانے تو پیر کے تیور بدل جاتے ہیں، شاگرد بات نہ مانے تو استاد کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. زندگی بھر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، لیکن جانتے اس کی شان کریمی رحیمی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے اگر تو زمین و آسمان کو گناہ سے بھر دے اور ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ زمین و آسمان کے بھرے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تیری توبہ کو ایسا قبول کرتا ہے کہ تیرے عمر بھر کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. زمین و آسمان گناہ سے بھر دے اور پلٹ آئے تو رب معاف فرما دیتا ہے. کیا اس کی شان رحیمی اور کریمی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ارے یہاں بیوی ناراض ہو جائے کسی بات پر، شوہر اس کو منانے کی کوشش کرے تو 2-4 گھنٹے میں تو وہ بھی نہیں مانتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. دوست سے ناراض ہو جائے کسی بات پر تو کئی دن لگ جاتے ہیں روٹھے دوست کو منانے میں،
لیکن رب تبارک و تعالی ایسا کریم ستار و غفار و رحیم و رحمان کہ بندے تو سچے دل سے توبہ کر تو صحیح، تو ایک بار رجوع کرے گا میری رحمت بڑھ کر تجھے اپنے آغوش میں لے لے گی۔ کپڑے پر اگر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے لیے پانی کی، برش کی، واشنگ پاؤڈر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ کپڑے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو کتنے پانی سے صاف ہوتا ہے؟ جو دھوتے ہیں ان سے پوچھو، ایک چلو سے نہیں، ایک جگ ایک مگ سے نہیں، کئی لیٹر پانی خرچ کرنے پڑتے جب جا کر کپڑے پر لگا داغ دھبا صاف ہوتا ہے۔ صابن لگاؤ، برش مارو، کبھی رات بھر بھگا کر رکھو، تب داغ دھبے نکلا کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا گیا بندے اگر تو نے زندگی بھر گناہ کر کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر رکھا ہے، تیرے دل پر گناہوں کے داغ دھبے لگ گئے ہیں اور تو رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہے، تو کپڑے پر لگے داغ دھبے کو صاف کرنے کے لیے کئی لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر تیرے دل پر گناہوں کے داغ دھبے لگ گئے، آنسو کا ایک قطرہ اگر سچے دل سے تو بہا دیتا ہے، ایک قطرے آنسو سے اللہ دل پر لگے گناہوں کے تمام داغ دھبے دور فرما دیتا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو ماہ شعبان و ماہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا جو اپنی زندگی کے انمول لمحات کو ضائع کر رہے ہیں نفس کی لذتوں کے چکر میں، رات بھر لوڈو، پب جی، تین پتی، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں ہم کتنا ٹائم اس کے پیچھے ویسٹ کر رہے ہیں، ہمیں خیال ہے کتنا ٹائم؟ ایک بزرگ ایک مرتبہ بیٹھے غور کرنے کے لیے کہ میری عمر کتنی ہے، بہت دیر تک حساب کیا تو پتا چلا 60 یا 62 سال۔ آدھار کارڈ کا دور نہیں تھا، برتھ سرٹیفکیٹ کا دور نہیں تھا کہ ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی، بہت غور کیا تو پتا چلا 60 یا 62 سال۔ جیسے ہی عمر کا اندازہ لگا رونے لگ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ روتے کیوں ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میری عمر 60 سال، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اگر میں نے ایک دن میں صرف ایک گناہ کیا تو پورے سال بھر میں میں نے 365 گناہ کیے، تو 365 گناہ ایک سال میں، تو 60 سال میں میں نے کتنے گناہ کیے؟ میں اسی لیے روتا ہوں کہ 60 سال میں اب تک تو ہزاروں گناہ میں کر چکا، اگر کل قیامت میں اللہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے مجھ کو پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ سے اس کائنات میں کون ہے جو مجھے چھڑا سکتا ہے؟ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ جواب دیتے میرے دل میں خیال آیا ہے اگر میں بادشاہ وقت کے کسی قانون کو توڑ دوں، بادشاہ وقت کی نافرمانی کروں اور وہ جلاد کو حکم دے کہ سزا کے طور پر لے جاؤ اور اس میرے نافرمان کو گرم پانی کا گوتا کھلاؤ، گرم گرم پانی میں لے جاؤ، اس کو ڈبکی لگاؤ، کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ اگر جلاد آئے اور بادشاہ کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے گرم پانی کا گوتا دے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے اللہ تو گناہ کی وجہ سے مجھے گرم پانی میں نہیں سیدھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، پھر میں کیسے برداشت کروں گا؟ پھر میں کیسے؟ میں پوچھتا ہوں ہمیں اور آپ کو کبھی یہ خیال بھی آتا ہے؟ کبھی دل دماغ میں یہ خیال بھی دور دور تک آتا ہے؟ بھلا بتاؤ، گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں لیکن دور دور تک آخرت کا کوئی خیال نہیں، کوئی خیال نہیں۔ ایگزامز کا دور چل رہا ہے، کوئی ماں ہم سے آ کر کہتی، کوئی باپ ہم سے آ کر کہتا ہے حضرت دعا کرنا، میری بیٹی کا لاسٹ ایئر ہے، دعا کرنا کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کا 12th ہے، سائنس میں پڑھتا ہے، دعا کریں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو اس کو مجھے MBBS کروانا ہے۔ کوئی کہتا ہے 10th کا پرچہ دے رہا ہے میرا بیٹا، دعا کریں پاس ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ہر ماں باپ
اپنی اولاد کو دنیا کے امتحان میں پاس کرانے کی فکر تو کرتے ہیں، علماء کے پاس جا کر، بزرگوں اور مبلغین کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا باپ نہیں آیا، آج تک کوئی ایسی ماں نہیں آئی جو اپنی اولاد کے لیے دنیا کے امتحان کی کامیابی کی دعا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی دعا کروانے کے لیے آیا ہو کہ حضرت دعا کر دے میرا بیٹا قبر کے امتحان میں پاس ہو جائے، حضرت دعا کر دے میری بیٹی محشر کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ دنیا، ہم نے اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھ رکھا ہے، بس سب کچھ اسی دنیا کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو ماہ رجب میں سچی توبہ کرنی ہے، کہ انشاءاللہ، اور صرف عاشق غریب نواز ہونے کا دعویٰ نہیں، اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بنی اسرائیل کے اس گناہگار کا واقعہ آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایک بار، دو بار یا تین بار کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے گناہگار کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے 7 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اب 7 بار اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، سنو۔ فرماتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بنی اسرائیل کے اس گناہگار کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے 7 مرتبہ بیان فرمایا۔ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام قفل تھا، اور قفل ایسا گناہگار، ایسا بدکار، ایسا سیاہکار تھا کہ شاید ہی اس دور کا کوئی گناہ ایسا ہو جو قفل نے نہ کیا۔ اللہ نے اسے دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنی مال و دولت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہر رات بازار جاتا، اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر کسی نہ کسی عورت کا سودا کر کے خرید کر گھر لاتا، اور رات بھر اس کے ساتھ مل کر اللہ کی نافرمانی کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک غریب عورت کو سودا طے کر کے قفل اپنے ساتھ لاتا، کمرے میں بٹھایا، دروازہ بند کیا، اندر گیا، فریش ہو کر چینج کر کے آیا۔ آنے کے بعد اس عورت کے قریب گیا اور جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑنا تھا کہ وہ عورت تھر تھر کانپنے لگ گئی، وہ سوکھے پتوں کی طرح کانپ اٹھی۔ قفل نے ہاتھ چھوڑا اور چھوڑ کر کہتا ہے کہ عورت کیا ہوا تجھے؟ میں جبرن تو تجھے یہاں لے کر نہیں آیا، بہلا فسلا کر جھوٹ بول کر اٹھا کر تو تجھے یہاں نہیں لے کر آیا، میں نے باقاعدہ سودا طے کیا اور تو اپنی مرضی سے میرے ساتھ یہاں آئی، پھر تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ عورت جانتے ہو کیا کہتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس عورت نے کہا کہ نوجوان سن، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جنہیں تو ہر رات اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، آج میری مجبوریوں نے مجھ کو لا کر یہاں کھڑا کر دیا ہے، ورنہ ہرگز ہرگز میں وہ کام نہ کرتی جس کام سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا۔ قفل کہنے لگا کیا مجبوری ہے تیری؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اور میرے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے، میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں، ہمیں کوئی کچھ کھلانے والا نہیں۔ آخر کار جب مجھے کوئی راستہ اور نہ سوجھا اور بچوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، تو اپنے بچوں کی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں تیرے ساتھ یہاں چلی آئی، لیکن تو نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، آج تجھ سے جو دولت ملے گی میں اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ تو بجھا دوں گی، لیکن جس جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو میں جھونکنے چلی ہوں اس جہنم کی آگ کو بھلا کیسے بجھاؤں گی؟ یہی وجہ کہ میں ڈر گئی اور میں خوف خدا میں گھبرا گئی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اتنا سننا تھا کہ قفل کی آنکھیں کھل گئی۔ قفل کہتا ہے اے عورت تو بھوکی ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں، تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ ارے تو اتنی غریب ہو کر، بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اللہ نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا ہے، اللہ نے مجھے عزت و ایک مقام دیا ہے، لیکن میں
اللہ سے نہیں ڈرتا. ارے تیرے پاس کچھ نہیں ہے, تو اللہ سے ڈرتی ہے, تو مجھے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے تو بہت کچھ دیا ہے. اے عورت, میں تجھے گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں, آج صرف تجھے آزاد نہیں کرتا, اپنے آپ کو بھی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اس گناہ کے راستے پر نہیں لے جاؤں گا, اب کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اے عورت, میرے پاس سے تم مال لے جا, کھانے پینے کا سامان لے جا, اور آج کے بعد جب بھی ضرورت پڑے میرے پاس چلے آنا, بنا کسی شرط کے میں تیری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں. عورت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے اللہ تیرے اس بندے کو تو معاف فرما دے آج جس نے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے. اے اللہ, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں, ایک غریب ماں کی دعا کو قبول کر لے اور اس بندے کو ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر کبھی گناہ کے راستے پر نہ چل سکے. اے اللہ, اس بندے کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے. غریب ماں دعائیں کرتی ہے, کھانے پینے کا سامان لے کر روانہ ہوتی ہے, ابھی اس کا کمرے سے نکلنا تھا, موت کا فرشتہ وہاں آتا ہے, اللہ کے حکم پر قفل کی روح کو قبض کرتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے. صبح ہونے سے پہلے بستی میں اعلان ہو گیا, قفل مر گیا, قفل مر گیا, قفل مر گیا. ہر طرف خوشی کا ماحول تھا, گاؤں والے خوش تھے. اللہ کا نافرمان مارا گیا, اللہ کا باغی و غدار مارا گیا. آج زمین کا بوجھ ہلکا ہو گیا. گاؤں والے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو غسل دینا ہے کہ نہیں دینا, کفن دینا ہے کہ نہیں دینا, قبرستان میں دفن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپس میں مشورہ کرتے ہیں. گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں اس جیسے نافرمان کی لاش کو ہاتھ بھی لگانا اچھی بات نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو نہ غسل دیں گے نہ کفن دفن دیں گے, بلکہ اس کو لے جا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیں گے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے. اللہ کے باغیوں کا یہی انجام ہوتا ہے, اللہ کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے. ابھی گاؤں والے آپس میں میٹنگ کر رہے تھے, اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس سے پہلے کہ گاؤں والے قفل کی لاش کو ہاتھ لگائیں, جاؤ جا کر اس کے دروازے پر لکھ دو میں نے قفل کو جنت میں داخل کر دیا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ذرا سوچو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے گناہگار کا واقعہ بیان کرتے کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت ہوش کے ناخون لے. ارے قفل نے کون سی نیکی کی تھی, قفل نے کون سے سجدے کیے تھے, قفل نے کون سی تسبیح پڑھی تھی, قفل نے کون سا روزہ رکھا تھا, ایک گناہ کرنے جا رہا تھا, بس گناہ سے بچ گیا, میرے کریم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں, ہم تو رحمت للعالمین آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر یقیناً ہم بھی اللہ سے صلح کر لیں گے, ہم اللہ کو راضی کر لیں گے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے, ہمارا دامن اگرچہ گناہوں سے داغدار ہے لیکن شرم و ندامت کا ایک قطرہ آنسو کا ہماری آنکھوں سے چھلکے گا اور مولا کی رحمت ہمیں بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لے گی. تو اس مہینے کے جانے سے پہلے توبہ کرو, کہ انشاءاللہ رجوع کر لیں. اور میں آخر میں کہوں گا اپنی قوم کے ان نوجوانوں سے, جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اس جوانی کو رنگرلیاں منانے میں, اس جوانی کو جوا کھیلنے میں, اس جوانی کو دنیا کی لذتیں حاصل کرنے میں ضائع مت کرو. میں پوچھتا ہوں, رات بھر پب جی کھیلنے سے کیا چہرے کو نور مل جاتا ہے؟ رات بھر پب جی کھیلنے سے ماں باپ کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے؟ رات بھر پب جی کھیلنے سے کیا کاروبار ترقی کر لے جاتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہے بھلا بتائیے, سوائے تھوڑے ٹائم پاس کے کچھ اور حاصل ہونا ہے؟ آپ کے ابا بھی پب جی کھیلتے تھے, دادا بھی پب جی کھیلتے تھے, کیا ان کے دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھی؟ کہیں گے نہیں. ارے ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی, یہی وجہ تو ہے انہوں نے ہم سے زیادہ اطمینان و سکون کی زندگی گزارا ہے. آج چہرے کا نور گیا, دل کا قرار گیا, ماں باپ کی عزت و احترام ختم ہو گئی, عبادت و نیکیوں سے دل اٹھ گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ ان خرافات میں ملوث ہو گئے ہیں. خرافات میں بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں کفن چور حاضر ہوا, کہتا ہے میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کے حوالے سے سفارش کی, کہا مولا اس کو معاف فرما دے. جب توبہ کر چکا تو آپ نے فرمایا کہ شخص مجھے بتا
تو نے زندگی میں کتنے کفن چرائے؟ تو کہتا ہے میں نے پوری زندگی میں 1000 کفن چرائے۔ کتنے کفن؟ 1000 قبریں کھودی، 1000 مردوں کے کفن میں نے چرائے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات جو حیرت والی ہو، تعجب والی ہو، مجھے بتا۔ اب ہماری قوم کے نوجوان سنیں، دل کے نہا خانے میں جگہ دے۔ جانتے وہ کفن چور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے تعجب ہے، میں نے جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا، میں نے دیکھا کہ 1000 میں صرف 2 ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، باقی 998 ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں 998 جن کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے، کیا وہ راتوں کو پب جی کھیلا کرتے تھے؟ کیا وہ راتوں کو 3 پتی کھیلتے تھے؟ کیا وہ راتوں کو یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو دیکھتے تھے؟ کیا ان کے پاس بھی وائی فائی تھا، اسمارٹ فون تھا، 3G 4G کی فیسلٹی تھی؟ ان کا بھی فیس بک پر اکاؤنٹ تھا، ان کا بھی یوٹیوب پر چینل تھا؟ کیا وہ بھی فلمیں دیکھنے تھیٹر میں جاتے تھے؟ کیا وہ بھی ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے IPL کا میچ دیکھتے تھے؟ کیا وہ بھی ہیرو ہیروئن پر جان چھڑکا کرتے تھے؟ آخر بتاؤ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ارے یہ ساری چیزیں ان کے دور میں موجود نہیں تھی۔ بایزید بسطامی حضور غوث اعظم کے پہلے کے بزرگ ہیں، ذرا سوچیں کہ اس دور کے لوگوں کو جب 998 لوگ ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے، انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو اے مسلمان، آج جو دن رات تو گناہ کرتا ہے، قبر میں ذرا سوچ کہ تیرا اور میرا حشر بھلا کیا ہوگا۔ اماں جی اچھی نہیں لگتی، ابا جی اچھے نہیں لگتے، نہ نانا جی، نہ نانی جی، نہ دادا جی، نہ دادی جی، پب جی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پب جی، میں کہتا ہوں ظالم، موبائل کے اسکرین کو تو گھنٹوں دیکھ، کیا تیرے نام اعمال کی نیکی میں کوئی اضافہ ہوگا؟ ارے یہ گھنٹوں جو تو نے موبائل کے اسکرین کو دیکھنے میں خرچ کیے، کاش اسی میں سے چند لمحے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا ہوتا، اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھا ہوتا۔ موبائل کا اسکرین دیکھ کر تجھے کچھ نہیں ملنا، اور ماں باپ کے چہرے کو ہزاروں بار نہیں، ایک بار بھی تو دیکھے گا، آقا فرماتے اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پب جی گیم کھیلنے والوں، رات بھر اپنے موبائل کے ٹچ سکرین کے کی بورڈ کو رات بھر دباتے رہتے ہو، گھنٹوں دباتے رہتے ہو۔ میں کہتا ہوں رات کے اندھیرے میں کاش تو نے ٹچ سکرین کے اسکرین کو نہ دبایا ہوتا، بلکہ اپنی ماں کے پیر کو دبایا ہوتا، اپنے بوڑھے باپ کے سر کو دبایا ہوتا۔ ٹچ سکرین کے کی بورڈ کو دبا کر تجھے کون سی نیکی ملنی ہے؟ ماں کے پیر دباتا، میرا کریم تجھے جنت میں داخل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کو ہم نے ان تمام چیزوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے میری پیدائش کا مقصد ہی 3G 4G ہے، معاذ اللہ، وائی فائی ہے، معاذ اللہ۔ میں نے تو ایسے ایسے نوجوان دیکھے، بامبے میں رہتا ہوں، اگر لوگ راستے میں جا رہے ہوں کہیں اوپن وائی فائی مل جائے نا، کسی کا وائی فائی کنیکشن اوپن رہ گیا، لاک نہیں ہے، تو وہیں پوری رات گزار دیتے کھڑے کھڑے، پوری رات کہ مفت وائی فائی مل گیا، چلو پوری رات وہیں لگے رہتے ہیں۔ ارے میونسپلٹی کے ٹوائلٹس، لوگ اس کی دیوار پر بیٹھ کر وائی فائی کنیکشن کے چکر میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ٹوائلٹ کی دیوار پر رات بھر بیٹھا ہوا ہے، اور جب کہیں 4 5 6 بیٹھے ہوں نا، تو ان کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ کسی کا وائی فائی غلطی سے اوپن رہ گیا ہے، کسی کا وائی فائی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز سے محبت ہے تو بدلو اپنے آپ کو، کہیں انشاءاللہ، اور اگر نہیں بدلو گے تو جی لو جتنے سال بھی جینا ہے، غریب نواز کی محبتوں کے دعوے کام نہیں آنے والے، نہیں کام آئیں گے۔ اور اگر بدلو گے تو دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو بدل لو، یہی بدلنا انشاءاللہ قیامت میں کام آئے گا آپ کو۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ رسالت کے پروانوں،
ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔